औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमने काउंटर रेवोल्यूशनरी करंट्स देखी, 4 मेजर करंट्स थी जो कि रसूल अल्लाह के रेवोल्यूशन के अगेंस्ट में उठी। एक जज़ीरतुल अरब से उठी, एक यहूदियों से उठी, एक अहले पर्शिया से उठी और एक अहले रोमन से उठी। अब हम वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। जमा और तदवीन कुरान का ये अफसाना, ये झूठी कहानी क्यों गढ़ी गई। आपकी तवज्जो एक दफ़ा फिर सूरह तूर के वो बिलबोर्ड की जानिब, व तूर, तूर की कसम, व किताबिन मस्तूर, लिखी वो उस किताब की कसम जो ज़ब्त तहरीर में लाई जा चुकी है, फ़ी रक्किन मंशूरिन, फी रक्किन, रक के ऊपर उसको लिखा गया है, मंशूरिन वो पब्लिश कर दी गई है। इस पे तवज्जो आपकी मरकूज रहे। हम आते हैं जमा और तदवीन कुरान की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जनाब वाला शुरू होती है, बुखारी साहब इसको नरेट करते हैं और मैंने आपको बताया था कि बुखारी वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन अमंगस्ट द इरानियन एंड पर्शियन स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल्स। तो जंग यमामा की स्टोरी में बुखारी साहब 4679 7191 4989 4679 4989 7199 और इसके अलावा भी मुतअद्दिद जगह के ऊपर, ऑलमोस्ट 12 जगह के ऊपर बुखारी साहब ये रिपोर्ट करते हैं कि जंग यमामा में के बाद हदीस रिपोर्ट होती है ज़ैद बिन साबित से। हदीस का रावी है इब्ने शहाब ज़ोरी। इब्ने शहाब ज़ोरी मैंने बता चुका हूँ आपको। इब्ने शहाब ज़ोरी का हदीस का रावी है इब्ने शहाब ज़ोरी 4679 7199 4989। जमा तदवीन कुरान की स्टोरी शुरू होती है। इब्ने शहाब ज़ोरी कहता है कि मुझे ज़ैद बिन साबित से ये खबर मिली है, तीसरे दर्जे का रावी है उसमें, कि मुझे ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि जंग यमामा के बाद मुझे अबू बकर का पैगाम आया। मैं जब उनसे मिलने गया तो उनके पास उमर इब्नुल ख़त्ताब भी तशरीफ़ फरमा थे। अबू बकर ने मुझे कहा कि उमर इब्नुल ख़त्ताब ने मुझे कायल किया है कि यमामा की जंग में बहुत सारे हफ़ाज़ कुरान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और तुम रसूल अल्लाह के दौर में कुरान को लिखा करते थे। कुरान को एक किताबी शक्ल में लिखना चाहिए क्योंकि कुरान जो है वो बिखरा पड़ा है, कुछ हड्डियों के टुकड़ों के ऊपर है, कुछ पत्तों के ऊपर है और कुछ चमड़े के ऊपर है, कुछ पत्थरों के ऊपर है। लाइकवाइज इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा है। उमर इब्नुल ख़त्ताब कहते हैं कि कुरान को जमा किया जाए और इसको एक किताबी शक्ल दी जाए, तो तुम ये काम करो। ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि मैंने कहा कि जब रसूल अल्लाह ने ये काम, देखें कहानी को पक्का कैसे किया है, लोगों के शऊर को कैसे खुरचा है इन्होंने, कि जब रसूल अल्लाह ने ये काम नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तुम कैसे कर सकते हो। तो अबू बकर ने कहा वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये नेकी का काम है। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे दलाइल दिए कि अल्लाह ने मेरा सीना उसी तरह खोल दिया जिस तरह अबू बकर सदीक और उमर इब्नुल ख़त्ताब का सीना खोला था, और मेरे दिल में ये बात आ गई और मैंने कुरान को, ये मैं बिल्कुल बुखारी पढ़ रहा हूँ, मैंने कुरान को मुख्तलिफ जिलियों, पत्तों, हड्डियों के टुकड़ों से इकट्ठा करना शुरू किया। ये जब अब इकट्ठा करना शुरू किया, ये देख लें कि ये कह रहा है बुखारी और कुरान कह रहा है वतूरी, तूर की कसम, व किताब मस्तूर, लिखी हुई किताब की कसम, व फी रक्किन मंशूर, जो रक के ऊपर लिखी गई है और नशर कर दी गई है, पब्लिश कर दी गई है। ये कुरान ये कह रहा है, बुखारी ये कह रहा है कि ये तो टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। अच्छा जी, उसके बाद ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि मैंने वो लिखना शुरू किया और मैंने आगे 4784 में बुखारी रिवायत करते हैं कि ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि जब हम ये लिख रहे थे तो हमने सूरह अहज़ाब की 2 आयतों को गुम पाया। 4784 बुखारी, हमने सूरह अहज़ाब की 2 आयतों को गुम पाया और ये 2 आयतें हमें कहीं से ना मिली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये हमें
خزیمہ بن سامت سے مل گئیں، اور خزیمہ وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اس کی گواہی ایک کی گواہی دو کے برابر تصور ہوگی. تو جناب خزیمہ بن سامت سے یہ دو سورہ احزاب کی آیات مل گئیں تو ہم نے اس کو مصحف میں لکھ لیا. یہ 4784. یہی بخاری، اس روایت کا راوی بھی ابن شہاب زہری تھرو زید بن ثابت. آگے آئیے 4989. 498 میں بخاری، ابن شہاب زہری، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہمیں سورہ توبہ کی دو آیتیں مس ملی، گم ملی. 4784 میں بخاری کہتا ہے کہ سورہ احزاب کی دو آیتیں گم ملی. 4989 میں بخاری کہتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیات گم ملی. دونوں جگہ پر خزیمہ بن سامت سے ہی ملی ہیں آیات. ایک جگہ پہ خزیمہ بن سامت لکھا ہے، ایک جگہ پہ ابو خزیمہ. یہ دو بندے تھے، ٹھیک ہے جی. اب یا تو یہ سورہ احزاب کی بھی دو آیتیں گم تھیں اور سورہ توبہ کی بھی دو آیتیں گم تھیں، اور یا پھر یہ کوئی عجیب ہی کیچو میچو کیا ہوا ہے. کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ بھائی ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ 4784 میں کہ سورہ احزاب کی گم تھیں اور خزیمہ سے لی گئیں، اور 4989 میں تم کہہ رہے ہو کہ سورہ توبہ کی گم تھی اور خزیمہ سے لی گئیں. اب کم از کم کتاب میں یہ تو لکھ دو نا کہ بھائی یہاں 4784 سچی ہے یا 4989 سچی ہے. ان دونوں میں کوئی ایک سچی ہو سکتی ہے نا، یا احزاب کی مسنگ ہے یا سورہ توبہ کی مسنگ ہے. لیکن نہیں، دونوں کے نیچے لکھے ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث صحیح. پاگل سمجھا ہوا ہے. اچھا جی آگے چلے. انس بن مالک سے روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. بخاری روایت لیتے ہیں 5003. اس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 بندے تھے جنہوں نے پورا قرآن جمع کیا. کون؟ ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید. انس بن مالک راوی ہیں اس کے. 5003. 4 بندوں نے پورا قرآن جمع کیا، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید. 5004 میں کہتا ہے کہ 4 بندوں نے رسول خدا کے دور میں قرآن اکٹھا کیا، ابو دردہ، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید. یہاں ابی کعب کو اڑا دیتا ہے اور ابو دردہ کو شامل کر لیتا ہے. 5003 میں ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو زید ہیں. 5004 میں ابو دردہ، معاذ بن جبل، زید اور ابو زید ہیں. راوی دونوں کا انس بن مالک ہے رضی اللہ عنہ. بہت بڑے صحابی ہیں، میرے آقا کے لاڈلے نازوں سے پلے ہوئے میرے آقا کے گھر میں. لیکن یہ کیا بات ہے یار، الزام انس بن مالک پہ. دیکھیں ہم بھی سوچیں گے تو انس بن مالک نے یہ کہا ہے، ایک دفعہ ایک کو شامل کر دی. انس بن مالک نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام بخاری صاحب نے کیا ہے. اچھا جی آگے ظلم و ستم کی ایک اور انتہا میں آپ کو. اب یہ 2 آیتیں گم تھیں جی، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی بندے سے ملی. باقی کسی مسلمان کو یہ 2 آیتیں یا وہ سورہ احزاب کی تھیں یا وہ سورہ توبہ کی تھیں. کسی مسلمان کو ہی نہیں پتا تھا کہ یہ آیتیں قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں. اس سے آگے اگلا طوفان دیکھیے کیا ہے. ترمذی 2982. ترمذی 2982. راوی ابن شہاب زہری کہتا ہے کہ اما عائشہ نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے قرآن کا ایک نسخہ تیار کر دو، اور جب تم اس آیت پہ پہنچو حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ تو مجھے بتانا. ترمذی 2982. دیکھیں یہ ایرانیوں نے کام کیا ڈالے ہیں، پرشینز نے. 2982. اما نے کہا
लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मेरी माँ पे। अम्मा ने कहा हाफिजू अला सलात व सलातुल वुस्ता वाली आयत पे पहुंचो तो मुझे बताना। वो गुलाम कहता है कि मैंने अम्मा को बताया तो अम्मा ने कहा कि इस आयत को इस तरह लिखो, हाफिजू अला सलाती व सलातुल वुस्ता व सलातुल असर। अम्मा ने आयत में एक लफ्ज़ का अजाफा कर दिया और कहा कि मैंने रसूल अल्लाह से ऐसे ही सुना है, आज भी कुरान में वो लफ्ज़ मौजूद नहीं है। यहाँ अम्मा को मुलव्वस किया कुरान की तहरीफ में। अम्मा ने कोई नहीं किया है। मालक रावी इब्ने शहाब ज़ोहरी। यमामा की जंग वाला वाकया साबत ज़ैद बिन साबत को बुलाया अबू बकर ने, रावी इब्ने शहाब ज़ोहरी। ठीक है जी। जहां कहीं आपको ये रवायत मिलेगी, बुखारी में मिले, मुस्लिम में मिले, तिरमिज़ी में मिले, इब्ने बांजा में मिले, इब्ने अबी शोबा में मिले, जहां कहीं आपको ये रवायत मिलेगी, सही इब्ने हबान में मिले, रावी इब्ने शहाब ज़ोहरी, इब्ने शहाब ज़ोहरी। अच्छा जी, इससे आगे चलिए। यहां नहीं रुके, कुरान को मुतनाज़ कर लिया, नहीं रुके। अम्मा पे तहरीफ कुरान आ गई, अम्मा ने एक लफ्ज़ एंटर कर दिया कुरान में, नहीं रुके, सीधा आए रसूल अल्लाह की ज़ात के ऊपर। अबू दाऊद 3970। जरा सोचिएगा और आपका खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा। 3970 इब्ने शहाब ज़ोहरी रवायत करता है कि अम्मा आयशा ने कहा कि एक रात एक बंदा मस्जिद नबवी में आया और उसने ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तलावत की, तो रसूल अल्लाह ने कहा कि अल्लाह भला करे इस शख्स का, इसने मुझे बहुत सी आयत याद कराती, मैं तो ये आयत भूल चुका था। मेरे रसूल कुरान भूल गए थे, भूल चुका था। अल्फाज पढ़ ले, मैं जहन्नम में जाऊं अगर गलत बात बोलूं तो। अबू दाऊद 3970 नीचे लिखा है हदीसुन सही। अगर वो बंदा ना हुंदा तो असी ते गए सां। साडा ते रसूल कुरान भुल चुकिया सी, साडे तक ते कुरान पहुंच नहीं सी, वो बंदा आ गया, ओदी मेहरबानी। क्या लानती करदार थे ये। अबू दाऊद 3970। अच्छा, अब एक मसला पैदा हो गया। मसला ये पैदा हो गया कि इन्होंने कहा, यहां तो ये कहा ना कि तौबा की किसी कहे का 2 आयतें मिस है, कहीं कहा कि अहजाब की 2 आयतें मिस है, अब कहा कि 2 आयतें रिजम के बारे में। रिजम कहते हैं संगसारी की सजा जो जानी और जानिया को दी जाती है, वो कुरान में उतरी थी, मिल नहीं रही थी वो आयत। और एक आयत रजात कबीर वाली, रजात कबीर बड़ी उम्र के बंदे को औरत का दूध पिलाना। मैं अगर थोड़ा सा बदतमीज हो जाऊं तो मुझे माफ कर दिएगा, कंट्रोल में नहीं रहता खून। इन्होंने कहा कि ये 2 आयत तो कुरान में उतरी थी, तो मिली नहीं रही। ये 2 आयत कुरान में उतरी थी, मिल ही नहीं रही। कौन कौन सी? रिजम वाली और रजायत कबीर वाली। अब बंदे भेजे अम्मा आयशा की तरफ। अम्मा ने कहा इब्ने माजा 1944, इब्ने माजा 1944।
اماں نے کہا کہ رجم والی آیت بھی اللہ کے رسول پر اللہ نے نازل کی تھی، اور رضایت کبیر والی آیت بھی اللہ کے رسول پر اللہ نے نازل کی تھی، اور وہ کھجور کے پتوں پہ لکھی ہوئی تھیں جو کہ میرے پلنگ کے نیچے پڑا تھا۔ رسول اللہ کی وفات ہوئی تو وہ بکری کھا گئی، لہذا ثبوت ختم، قرآن ناقص۔ ابن ماجہ 1944، نیچے لکھا ہے حدیث صحیح۔ اماں پہ ڈال دیا، اماں کو متنازع کر دیا۔ انہوں نے میری ماں کے ساتھ وہ ظلم کیے ہیں، ابھی میں اس طرف آنے والا ہوں۔ رجم کی آیت ڈالی عمر فاروق پہ، اور رضایت کبیر کی آیت ڈالی اماں پہ۔ عمر فاروق نے خطبہ دیا، ان کی زندگی کا آخری خطبہ کنسیڈر ہوا، 6830 بخاری میں ہے اور فتح الباری میں بھی ہے، جس میں انہوں نے بنو امیہ کو ٹھوک دیا، وہاں ٹھوکا کہ نکل ہی نہیں سکتے تھے، اور پھر فتویٰ جاری کیا کہ جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر مسلمانوں کے اقتدار پہ قبضہ کرے، قبضہ کرنے والا اور قبضہ کروانے والا دونوں واجب القتل ہے۔ یہ فاروقی فتویٰ ہے، یہ معاویہ پہ فٹ بیٹھتا ہے۔ اور فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی نے اس خطبے کو تفصیلا لکھا ہے، بخاری نے کاٹ کے لکھا ہے۔ اس میں فتح الباری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میری بات سن لو، اکٹھے رہنا، اگر تم اکٹھے نہ رہے تو یمن سے عبداللہ بن ربیعہ آ جائے گا، شام سے معاویہ بن سفیان آ جائے گا اور تمہارے اقتدار پہ قبضہ کر لے گا، ایسا۔ اور پھر کہا کہ یہ جو تلقا ہے جن کی گردنیں رسول اللہ نے فتح مکہ پہ چھوڑی تھیں، یہ ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے، ان کی 3 نسلیں خلافت کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتی۔ اور پھر کہا کہ میں کسی ایسے شخص کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا جس نے زندگی میں کبھی رسول اللہ کے خلاف تلوار اٹھائی ہوئی ہو۔ اس خطبے کے اثر کو زائل کرنے کے لیے محمد بن اسحاق سے وہ جھوٹی کنکاکٹڈ سٹوری بنوائی کہ عمر ابن الخطاب تلوار لے کر رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ بکواس لکھوائی ابن اسحاق سے، اور اس خطبے سے ڈائیورژن دینے کے لیے اس میں ایک پیراگراف ڈالا کہ جناب عمر نے کہا کہ رجم کی آیت اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی تھی، ہم اس کو پڑھتے تھے، آنے والا زمانہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب کہ آج ہم کتاب اللہ میں وہ آیت نہیں پاتے۔ اور بھائی وہ صحابیوں نے اسی وقت عمر کو پکڑ لینا تھا، جو ایک چادر میں عمر کو وہ پکڑ لیا تھا، انہوں نے اسی وقت عمر کو پکڑ لینا تھا کہ وہ بھائی قرآن پاک میں تو یہ آیت ہے نہیں، تم کی کیا بات کر رہے ہو۔ خود عمر اسی خطبے میں مان رہے ہیں کہ آج کتاب اللہ میں وہ آیت نہیں ہے، لیکن نازل ہوئی تھی، ہم پاتے تھے، ہم پڑھتے تھے، ہم تلاوت کرتے تھے۔ تو پھر وہ صحابی سارے کے سارے، کوئی بھی نہیں بولا کہ یار تم کیا بات کر رہے ہو، عمر کتاب میں تو وہ ہے ہی نہیں۔ صرف اس خطبے کو، اور ایک بر صغیر کا ایک بہت بڑا محدث اور قرآن کی تفسیر اور مفسر کرنے والا عالم ہے، اور اس نے پتہ کیا لکھا ہے، حضرت عمر کا اس خطبے سے صرف یہی مقصد تھا کہ زنا کی سزا کے بارے میں بتایا جائے۔ خبیث آدمی، حضرت عمر کا مقصد تھا کہ بنو امیہ کو ٹھوک دیا جائے۔ یہ آیت ڈالی رجم والی عمر فاروق پہ، اور رضایت کبیر کے بارے میں ظلم و ستم کی انتہا کی میری ماں کے ساتھ۔ کسی کی ماں کو گالی دی جائے نا تو برداشت نہیں ہوتی، اور میرا رب شاہد ہے کہ میں اپنی ماں سے، جو میرے رسول کی ازواج ہیں، اور خصوصی طور پر اماں خدیجہ اور اماں عائشہ سے
میں اپنی ماں سگی سے زیادہ محبت کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ وہ وقت نہ لائے لیکن اگر کبھی مجھے چوائس کرنی پڑے، ایک طرف میری سگی ماں ہو اور ایک طرف میری یہ مائیں ہوں، تو میں اپنی ان ماؤں کی طرف چلا جاؤں. اس لیے میرے سے یہ کوئی بدتمیزی اگر ہو جائے تو مجھے معاف کریے گا. بہت خطرناک ایٹم بم میں آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ بکری کھا گئی، اماں پہ ڈال دیا کہ رضایت کبیر. اب رضایت کیا ہوتی ہے؟ رضایت یہ دودھ پلانا بچے کو، اور جس سے رشتوں کی حرمت قائم ہو جاتی ہے. آپ جس کا دودھ پیتے ہیں وہ آپ کی ماں کی طرح کی ہو جاتی ہے، اور اس ماں باپ کے بطن سے جو اولادیں پیدا ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں اور وہ حرمت میں آ جاتی ہیں، وہ محرم ہو جاتی ہیں، تو ان سے نکاح پھر نہیں ہوتا. یہ رضاعت بچوں میں ہوتی ہے. انہوں نے ایک افسانہ تراشا. ایک رائل کپل تھا، رائل کپل. بیٹا عتبہ بن ربیہ کا تھا، بیٹی سہیل بن عمر کی تھی. دونوں مکہ کے چوٹی کے سردار تھے، رسول اللہ پر مر مٹے. اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بھر چھوڑ دیا اور عزت دولت چھوڑ دی، جائیدادیں چھوڑ دی، بے گھر ہو کے رسول اللہ کے ساتھ چلے آئے. پھر ابو حذیفہ ان کا نام تھا، بن عتبہ بن ربیہ، اور جو ان کی مسز تھی ان کا نام تھا سہلہ بن سہیل. پھر ابو حذیفہ نے بدر کی لڑائی لڑی، اور ابو حذیفہ کے سامنے ابو حذیفہ کا باپ، ابو حذیفہ کا بھائی، ابو حذیفہ کا چاچا، ابو حذیفہ کے باپ کو ٹانگ سے گھسیٹ کر جب کنویں میں پھینکنے لگے اس کی لاش کو، تو ابو حذیفہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے. کیا یار! رسول اللہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا ابو حذیفہ پریشان ہو؟ ابو حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ہے، میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ یہ بڑا عقل مند آدمی تھا، مجھے امید تھی کہ یہ کسی نہ کسی دن آپ پر ایمان لے آئے گا، اسے ابو جہل نے چک تل کے مروا دیا. یہ ایمان تھا ان لوگوں کا. ان کے بارے میں افسانہ کیا تراشا. ان کا ایک غلام تھا، نوکر تھا ان کا، سالم. اور سالم بہت بڑا قرآن کا عالم تھا. 4 بندوں کے اوپر کہتے ہیں کہ قرآن کا قرت جو ہے وہ ختم تھی. ابی بن کعب، سالم مولا ابو حذیفہ، اور معاذ بن جبل، اور عبداللہ بن مسعود. تو سالم اس درجے کا صحابی تھا وہ نوکر ان کا ابو حذیفہ اور سہلہ کا. اب انہوں نے کہانی جناب یہ تراشی، اور یہ متعدد احادیث کی کتابوں میں آئی ہے. میں موطا امام مالک سے آپ کو ریفر کر رہا ہوں، 1262 موطا امام مالک، اور راوی پھر ابن شہاب زہری. کہتے ہیں کہ اما عائشہ نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک دفعہ سہلہ بنت سہیل بن عمر آئیں، جو کہ زوجہ تھیں ابو حذیفہ عتبہ بن ربیہ کی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، سالم ہمارے گھر میں بچہ تھا، پلا بڑا وہیں پر، اور ہم تو اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، لیکن اب قرآن کی آیات نازل ہو گئیں کہ جن کے نوکر ہیں وہ ان کو کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، ان کے باپوں سے ہی پکارا جائے، اور جن کے باپ کا نام نہ پتہ ہو وہ ان کو مولا
اپنا دوست کہا جائے۔ تو یا رسول اللہ سالم جوان ہو چکا ہے، وہ ساری بات سمجھنے لگ پڑا ہے جو مرد سمجھتے ہیں، اور میں تو شروع سے ہی اس کی موجودگی میں عام گھریلو کام کاج والے کپڑے پہن کے رکھتی ہوں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں یا یہ میں آبزرو کر رہی ہوں کہ سالم چونکہ بڑا ہو چکا ہے تو ابو حذیفہ کے منہ پر ناگواری ابھرتی ہے۔ تو یا رسول اللہ ہمارے پاس گھر ایک ہی ہے، ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم اس کو اپنا دودھ پلا دو۔ لا حول ولا قوت، استغفر اللہ، استغفر۔ اب حدیث میں، جس کو یہ حدیث کہتے ہیں، نہ رضایت صغیر میں نہ رضایت کبیر میں کہیں بھی برتن سے دودھ پلانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سمپل یہی ہے کہ دودھ پلا دو۔ اماں کہتی ہیں، اماں سے منسوب کی بات، کہ پھر سہلا نے اس کو اپنا دودھ پلا دیا، اور دوبارہ میرے پاس آئی تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا اب ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری کا تاثر نہیں ابھرتا۔ ایک مومنہ صحابیہ کو اس طرح بدنام کیا۔ رضاعت قائم نہیں ہوتی جب تک بریسٹ سے دودھ نہ پیا جائے۔ کوئی غیرت مند انسان یہ گوارا کرے گا کہ اس کی بیوی اپنا دودھ کسی بالغ بندے کو پلائے، چاہے برتن میں نکال کے ہی پلائے؟ پلاؤ مولویو، سارے سانو پلاؤ۔ بات کس پہ ڈال دی؟ رسول اللہ پہ۔ اور پھر کہا کہ قرآن نازل ہوا تھا اس کے اوپر، اور وہ بکری کھا گیا آیات۔ اس پہ بس نہیں کیا، ان لانتیوں نے اس پہ بس نہیں کیا، ان رانیوں نے۔ اس سے اگلا حدیث کا جو حصہ ہے وہ آتش فشاں ہے۔ آتش فشاں بھی چھوٹی چیز ہوگی۔ ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا۔ 1262 موتا امام مالک، میری ماں پہ وہ بدنام کیا انہوں نے، میری ماں پہ یہ الزام لگایا کہ اس واقعے کے بعد، رسول اللہ کی وفات کے بعد، میری ماں جن مردوں سے ملنا پسند کرتی تھی، تو میری ماں اپنی بہن ام کلثوم بنت ابی بکر الصدیق اور اپنی بھتیجی کو کہتی تھی کہ اس شخص کو اپنا دودھ پلا دو۔ کتے کے بچے! کہتی تھی اپنا دودھ پلا دو میرے لیے تاکہ میں ان سے مل سکوں، میرا ان سے حرمت کا رشتہ قائم ہو جائے۔ یہ بغیرتی انہوں نے رسول اللہ کے گھر تک پہنچائی، ان کو امام مان لیا۔ یہ جمع و تدوین قرآن ہو رہی ہے۔
پلاؤ اپنی اپنی بیویوں کے دودھ بلا کے اپنے اپنے شاگردوں کو مدرسوں سے. الو کے پٹھوں نے نیچے لکھا ہوا ہے حدیث صحیح. ناصر البانی کہتے ہیں حدیث صحیح. زبیر علی زئی کہتے ہیں حدیث صحیح. شرم نہیں آتی؟ بغیر تو مر گئے. کوئی ان کا رستہ روکے نہ روکے، میں پل صراط پہ ان کا رستہ ضرور روکوں گا. وہ کتا ایک بندر کی شکل والا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ یاری، اس نے اس کو لے کے میری ماں کے خلاف وہ بکواس کی ہے. میں اس کے خلاف کر رہا ہوں قانونی چارہ جوئی کے لیے، میں ڈاکومنٹس تیار کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں اس کا چینل بند کراؤں گا پاکستان میں، اور میرے ہاتھ آیا تو پھر تو میں وہ کروں گا جو کسی نے نہ کی ہوگی. ماں کی گالی کسی کو برداشت نہیں ہوتی. میری ماں ہے عائشہ، میری ماں ہے، اس کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. میں لعنت بھیجوں ایسی حدیثوں کی کتابوں پہ. اگر یہ بات امام مالک نے نہیں لکھی، جس نے لکھی ہے اللہ اس سے نپٹے گا. اور اگر امام مالک نے لکھی ہے تو میں امام مالک کو اپنی جوتی کی نوک میں بھی نہیں رکھتا. یہ طوفان ہے، یہ ایٹم بم بنے ہوئے ہیں انہوں نے کتابوں میں. دوبارہ سن لیجیے، موتا 1262 نیچے نہ لکھا ہوا حدیث صحیح میری گردن اتار دیجیے. یہ جمع و تدوین قرآن ہو رہی ہے. 2 آیتیں بکری کھا گئی اور یہ رضاعت کے بارے میں یہ بکواس ہو رہی ہے. اور پھر مولا علی کو ملوث کی. آگے چلے. مسند احمد 941 941 پرشین اسپیکنگ آتھر. مولا علی کے پاس ایک زانیہ عورت کو لایا گیا. مولا علی نے جمعرات والے دن اس کو کوڑے مارے اور جمعے والے دن اس کو سنسار کر دیا. اب لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے اس کو کوڑے بھی مارے، آپ نے سنسار بھی کر دیا. فرمایا کوڑے میں نے قرآن کی سزا کی وجہ سے مارے اور سنسار میں نے رسول اللہ کی سزا کی وجہ سے کر دیا. یعنی رسول اللہ نے قرآن کی سزا سے ٹرانسگریس کیا. ہم اس کو اپنی لیگل لینگویج میں ٹرانسگریس فرام دا اتھارٹی کہتے ہیں. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. یہ بکواس اور یہ مولا علی پہ تھوپی. یعنی دنیا کا کوئی قانون نہیں کہ ایک جرم کی 2 سزائیں ہوتی ہیں. یہ ہے ہی نہیں، انصاف کے تقاضوں کے خلاف کہ جمعرات میں کوڑے مارے، جمعے میں سنسار کر دیا. کیوں یہ سارا کچھ کیا؟ یہ سارا کس نے کیا؟ ابن شہاب زہری، یہودی. کیوں کیا؟ تورات میں سنگساری کی سزا ہے، اللہ نے اس امت پر رحم کیا اور سنگساری کی سزا کو کوڑوں سے بدل دیا. اب وہ ان کا کہیں مرچیں تو لگتی ہیں. اس کو قرآن میں گھسیٹنے کی کوشش کی. کبھی عمر ابن الخطاب پہ ڈالا، کبھی اماں عائشہ پہ ڈالا، کبھی مولا علی پہ ڈالا. اور یہ جو رجم کے واقعات ہیں، اللہ کی قانون کی آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں آج کی بات. اللہ کے قانون کی یہ شریعت ہے، اللہ کی شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب تک نیا قانون نہ آئے پچھلے نبی کا قانون نافذ رہتا ہے. قرآن کی ان آیات کے آنے کے بعد جس میں زنا کی سزا کو کوڑوں میں بدل دیا، اس سے پہلے جتنے واقعات ہوئے ان پر تورات کی سزا لاگو کی گئی، رجم لاگو کیا گیا. اس کے بعد کوئی رجم نہیں ہوا. سارا جھوٹ ہے، سارا افسانہ ہے. یہ قرآن اس طرح اکٹھا ہوا.
اور قرآن کہہ رہا ہے تور کی قسم و کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رقٍ منشور، جو کہ رق کے اوپر لکھ کر نشر کر دی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح حدیث کیا ہے۔ آخری بات آج کی، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے۔ آخری بات، صحیح حدیث یہ ہے کہ مستدرک الحاکم 8490 متعدد کتابوں میں آئی ہے، جس میں واضح طور پر یہ الفاظ ہیں کہ زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابو دردہ اور بہت سے صحابی رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک رق کے اوپر لکھا، رق کا ہی لفظ آیا حدیث میں، اس حدیث کو قرآن پہ پیش کریں، سچی ثابت ہوگی۔ قرآن بھی کہتا ہے رق پہ لکھا گیا، وہاں بھی رق کا لفظ آیا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن اپنا مقدمہ کیسے پیش کر کے ثابت کرتا ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا، ترتیب دیا گیا، بکش فارم میں دیا گیا، رسول اللہ نے اس کی کاپیاں بانٹیں، لوگوں کو دیں، مختلف علاقوں میں بجوائیں۔ قرآن کوئی بھی پتھروں پہ اور ہڈیوں پہ نہیں بکھرا پڑا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔